अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और ऊपर तले हम गुफ्तगू करते रहे कि जो सूरत हाल चल रही है उसमें से वे आउट क्या है या बात किधर को जा रही है। कुछ हमारे सुनने वालों के ये भी जहन में आता होगा कि शायद हम पाकिस्तान के बिगड़ते बनते और फिर बिगड़ते हालात का एक ही पहलू से तज्ज़िया और मवाजना क्यों करते हैं। बात यह है कि अगर चीज़ें स्मूथ चल रही हों, सबसे पहला इंसान के जान माल और उसकी जिसे कहते हैं उसके ज़िंदा रहने के हक़ को कोई ख़तरा ना हो, उसके बाद दूसरी प्लानिंग्स आती हैं कि उसकी मुआशियात का क्या होगा। उसके बाद आएगा कि ये जो रोज़मर्रा की मुआशियात हैं वो एक देर पा इक़्तिसादियात की शक्ल कैसे इख्तियार करेंगे। फिर उसके बाद ये ख़्याल आता है कि अच्छा जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वो मज़बूत होना चाहिए, वो मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए, वो आर्जी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ सोचने वाला कौन है? इंसान। और ये कब सोचेगा? जब उसकी जान को तहफ़्फ़ुज़ होगा, जब उसकी हर वक्त उसका जो ज़हन है उसके ऊपर कोई तलवार नहीं लटकी हुई होगी। और दुनिया भर में किसी भी मुल्क का जो आइन है वो आइन दर हकीकत उस खित्ते में आबाद लोगों को ये गारंटी करता है, ये ज़मानत देता है कि वो आफ़ात समाविया से हट के जहाँ तक इंसानी कोशिशों का ताल्लुक़ है, जहाँ तक इंसान के बस चलने का ताल्लुक़ है, उसको यकसां हुकूक हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ की इदारा और मुल्क रियासत के मुख्तलिफ़ ज़ैली इदारे वो गारंटी कर रहे हैं, वो ज़मानत दे रहे हैं। उसके बाद जिस तरह मौत का इलाज कोई नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल्स किस लिए होते हैं कि वो मौत को टालें और मकदूर भर बीमारी का इलाज करें। हॉस्पिटल्स इस बात की गारंटी नहीं है कि वहाँ पर मरीज़ जो दाखिल होंगे या उस खित्ते में या उस इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, वो मरेंगे, लेकिन उनके मरने का उसलूब इंसानी मौत का उसलूब होगा। उस पर हैवानियत की छाप नहीं होगी, उसमें कसम पुरसी नहीं होगी, उसमें बेइख्तियारी नहीं होगी, लाचारी नहीं होगी। ये चीज़ें आइन गारंटी करता है उस खित्ता ज़मीन पर बसने वाले इंसानों के लिए। शान तासीर हमारे दोस्त वक्तन फ़वक्तन इन कैफ़ियत पे बात भी होती रहती है और उनके ऊपर ये बात सादिक आती है कि तुमने आग को जलते देखा, हमने आग में जल कर देखा। हमारे वालिद साहब की जब वफ़ात हुई तो एक बुज़ुर्ग दोस्त ने ताज़ियती फ़ोन किया और उसमें उन्होंने ये फ़िक्रा कहा कि मैं सिर्फ़ रस्म निभाने के लिए आपको ताज़ियत का फ़ोन कर रहा हूँ, बाकी जहाँ तक बाप मरने का अफसोस का ताल्लुक़ है वो उसी दिन ख़त्म होता है जिस दिन इंसान ख़ुद मरता है, उस वक़्त तक वो जारी रहता है। शान तासीर का बाप एक ऐसे कॉज़ के लिए उसने जान दी और ऐसे लोगों के हाथों उसकी जान गई कि अब वो चलते फिरते शान तासीर या बाकी औलाद के ज़हनों और उनकी रूह के ऊपर एक नासूर की हैसियत रखते हैं। इसलिए जो हैशटैग या जो नारा या जो सोशल मीडिया पे गुफ्तगू शान तासीर ने आम की वो था पाकिस्तान फॉर ऑल, पाकिस्तान सब के लिए। हमने भी इस पे वक्तन फ़वक्तन लिखा और बॉटम लाइन ये थी कि मुल्क या तो सब के होते हैं या फिर ये किसी के भी नहीं रहते। सब का मुल्क होने के लिए ज़रूरी है कि उसका एहसास मलकियत, उसमें एहसास तहफ़्फ़ुज़, उसमें स्टेक्स
اور اس میں حصہ داری وہ اس خطے میں بسنے والے ہر شخص کی ہو۔ یہ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 2-2.5 سال پہلے، ہم نے ایک مضمون لکھا تھا، عنوان تھا جسم و جان تک یہ آگ آ پہنچی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی ایک دن میں 2 قتل توہین رسالت کے نام پر اور توہین مذہب کے نام پر نہیں ہو رہے تھے۔ لکھا یوں تھا کہ بات ہے شان تاثیر کے بارے میں قتل کے فتوے کی اور مغل پورے تھانے میں درج پرچے کی، اور ذرا وضاحت سے کی جائے گی۔ کل سے کوئی 4-5 تحریریں اردو انگریزی کی دیکھ چکا ہوں۔ سارے لکھاری شان تاثیر کے معاملے میں پطرس بخاری بنے بیٹھے ہیں۔ اہل قلم تنازی سے مظلوم اور مقہور کا ساتھ دینے نکلے ہیں، خدا خیر کرے۔ دولتانہ سپانسرڈ فسادات جب پنجاب بھر میں خوب بھڑک اٹھے تو ایک جلوس لائل پور میں بھی سرفروشی کے نعروں سے مسلح ہو کر نکلا، اور پولیس کی قلیل نفری پر ٹوٹ پڑنے کو تھا تو ڈپٹی کمشنر نے ہوائی فائر کرنے کی بجائے اجازت مانگنے پر سیدھے فائر کرنے کا حکم دیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، یعنی اس زمانے میں لائل پور۔ موصوف نے کہا کہ ہوائی فائر نہیں بلکہ سیدھی گولیاں مارو، اور ہوم سیکرٹری کو فوری طور پر وائرلیس پیغام بھیجا کہ مجھے ایئر کور چاہیے اور فوراً ہیلی کاپٹرز بھی روانہ کیے جائیں۔ میں ضلع کے عوام کے جان اور مال کا تحفظ کھوکھلی دھمکیوں سے نہیں کر سکتا۔ سارے پنجاب میں آگ بھڑکی اور آخر جنرل اعظم کو مارشل لا کے ذریعے وہ آگ ٹھنڈی کرنی پڑی، لیکن لائل پور میں اس دن کے بعد سارے ہنگاموں کے دوران دوبارہ جلوس نہیں نکلا، اور یہ تفصیل پنجاب حکومت کی سرکاری طور پر جاری رپورٹ میں ججوں کے ڈپٹی کمشنر کے لیے تحسین کے کلمات کے ساتھ درج ہے۔ اختلاف کرنے سے پہلے محقق مزاج اس رپورٹ کو ملاحظہ فرما لیں۔ میں جب بھی بات شروع کرتا ہوں تو وہیں سے کہ جب آپ نے بے اصولی اور لا قانونیت کو ایک کے لیے مباح قرار دیا تو باقی بھی اسی تلوار سے مریں گے۔ ایم ڈی تاثیر معروف مسلمان اور مسلم لیگ کے معاون و مددگار تھے۔ سلمان تاثیر ملک گیر پارٹی کے سربراہ آبردہ رکن اور گورنر۔ جرم یہ کہ توہین کی، کس کی توہین کی ہے؟ ملائیت کی، مذہب کی نہیں، رسالت کی نہیں، مولوی کی توہین کی تھی، اور مار دیا ایک سپاہی نے، اور وہ بن گیا غازی علم دین ثانی۔ شان تاثیر نے کرسمس کی مبارکباد دی اور آسیہ کی دلجوئی کے لیے لفظ بولے، اور گستاخ اور ملعون اور واجب القتل ٹھہرایا گیا۔ ایک جلالی جتھا ڈی آئی جی حیدر اشرف کے دفتر جا پہنچا، دوسرے والے جتھے نے گمنام پرچہ نامزد کر کے شان تاثیر کے نام سے درج کروا دیا مغل پورے تھانے میں۔ جب شان تاثیر کے والد کو دارالحکومت میں گولیاں مار کے دن دہاڑے قتل کیا گیا تو مفاہمت کے بادشاہ نے، یعنی آصف علی زرداری نے، کان لپیٹے رکھے، اور اب گڈ گورننس کے چیمپئن دم بخود ہیں۔ وجاہت مسعود، وسعت اللہ خان، حسن نثار، نجم سیٹھی، یہ اس پہ کیا کہیں؟ کامران خان کے پاس اس سے اہم ایشوز ہیں بات کرنے کے لیے۔ اسی طرح سارا میڈیا ریت میں سر دبائے رکھے گا جب تک کہ ہوا اور فضا ٹھنڈی اور پرسکون نہ ہو جائے، کیونکہ ایشو ہی ایسا ہے جناب۔ یہ میڈیا پہ حساس معاملہ ہے، اس پہ کیسے بات کریں؟ اجتماعی سطح پر اگر گلا گھونٹنا ہو تو منکر ختم نبوت کا ہتھیار، اور یہ ختم نبوت ایک ہتھیار کے طور پر کی اصطلاح پہلی دفعہ تحقیقاتی عدالت کے ججوں نے پنجاب فسادات کی انکوائری رپورٹ میں استعمال کی تھی۔
تو جب اجتماعی طور پر گلا گھونٹنا ہو تو یہ ہتھیار اٹھا لیں اور پوری کی پوری جماعت احمدیہ کے خلاف فسادات برپا کروائیں، آئین سازیاں کروائیں یا بلوے کریں، آپ آزاد ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ جو مشہور زمانہ تقریر ہے، آپ آزاد ہیں، یہ اسی کے لحن اور اسی کے فکروں کی فکرہ در فکرہ ایک ریپلیکا کرنے کی کوشش ہے۔ آپ آزاد ہیں، چاہے گھر لوٹیں یا معبد مسمار کریں، نفرت کا پرچار کریں یا سماجی مظالم، گلی کوچوں میں مغلظات بکیں یا ممبروں پر چڑھ کر جھوٹ بولیں، اس مملکت خداداد میں آپ آزاد ہیں، بشرطے کہ آپ کے ہاتھ میں ختم نبوت کا اور توہین رسالت کا حربہ ہو۔ پھر آپ بین الاقوامی شہرت کے حامل سائنسدان، قانون دان یا کسی بھی شخص پہ جیسا چاہے حملہ کریں، اس کو قادیانی، مرزائی یا احمدی ثابت کر دیں، اور اگر ثابت نہ بھی کر سکیں تو الزام ہی لگا دیں۔ یقین کریں کہ اگر آپ نے صرف الزام بھی لگایا تو عام آدمی نہیں، آرمی چیف کے لیول کا آدمی بھی ایک دفعہ تو لرز جائے گا، اور پھر میلاد منعقد کروا کے پھر عرصہ دراز تک اپنی بریت ثابت کرے گا۔ یہ تو منظم جماعت کا علاج ہے۔ اب رہے انفرادی شرفاء اور اکا دکا باضمیر آوازیں جو معاشرے میں ٹمٹما کر گھپ اندھیرے میں سمت کا ہی پتہ دے دیتی تھیں، تو ان کے لیے یہ ہتھیار آ چکا ہے۔ توہین مذہب کا الزام ہی کافی ہے۔ 25 کروڑ کی زیادہ تر ان پڑھ اور اس سے بھی زیادہ بے حس آبادی تحقیق کرنے کہاں جائے گی؟ اور جو معاشرے کے کان اور آنکھیں ہیں ان کو بندوق کے زور پر چپ کروا دیں۔ بولے گا کون؟ وزیر داخلہ کو تو اور بہت سے کام ہیں، وہ اس جھنجٹ میں کیوں پڑیں گے؟ کل ایک بڑے اخبار کے سرکردہ صحافی سے جب یہ ساری باتیں بیان کیں تو موصوف نے کہا کہ فوج ہی کر سکتی ہے، بندوق والے کو تو بندوق والا ہی چپ کروائے گا، اخبار والا تو اگر بولے گا تو مارا جائے گا۔ انفرادی اور اجتماعی گھٹن کا یہ حال ہے، اور آپ استقبال کر رہے ہیں نئے سال اور مبارکبادوں کا۔ مجھے تو جان جاتی دکھائی دیتی ہے، تیرا آنا نظر نہیں آتا، یہ کیفیت لگ رہی ہے۔ شان تاثیر کے لیے کسی نے لکھا ہے کہ تم غلط وقت پر پیدا ہو گئے ہو۔ میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں۔ آپ ٹھیک وقت پر اور ٹھیک جگہ پیدا ہوئے، البتہ دعا ہے کہ اپنے حصے کا کام کر کے جاؤ۔ یہ سفر بہت کٹھن اور طویل ہے، اس میں چودھری نثار تو کیا، کوئی شجر سایہ دار بھی نہیں ہے، اور جرنیل سب دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ پہلے بھی جب تک نفاذ شریعت والے مالاکنڈ سے اتر کر ویسٹرج والی جی ٹی روڈ پہ نہیں آ نکلے تھے تو یہ چپ رہے، لیکن جب چھاؤنیاں اس آگ کی لپیٹ میں آئیں تو پھر سیاسی نظام کی درخواست کا انتظار نہیں کیا۔ دعا کرو کہ ان واجب القتلی فتووں کی آنچ کنٹونمنٹ تک جلد پہنچے تاکہ عوام الناس کی جان و مال کے تحفظ کی جائز وجہ پیدا ہو سکے۔ ایک بات البتہ طے شدہ ہے کہ یہ جمہوریت پسند زنخوں اور مفاہمت پرست ہجڑوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طوفان کو روک سکیں۔ معاشرہ سماجی اور سیاسی قسم پرسی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ معاشرہ سیاسی اور سماجی قسم پرسی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور تمہارے ہیش ٹیگ کو دیکھ کر دل بہت دکھتا ہے کہ پلوں کے نیچے سے اب اتنا پانی گزر گیا ہے کہ پاکستان اب سب کا نہیں رہا۔ جنرل راحیل کے دور میں ایول نیکسس کی ایک اصطلاح سننے میں آئی تھی۔ اس وقت یہ ملا اور کرپٹ سیاستدان کا گٹھ جوڑ کہلاتی تھی، اب یہ ملا ملٹری الائنس کے حوالے سے بھی جانی جانے لگی ہے۔ جان اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی
تو اب تک تمہیں بھی مار چکے ہوتے، لیکن آپ کو اور آپ جیسوں کو زندہ رہنا ہے اپنے لیے اور قوم کے لیے۔ علامہ جاوید غامدی غیر احمدی اور غیر عیسائی مسلمان عالم تھے، اور جلاوطنی میں ہیں کہ وہ توہین مذہب کے قانون کو قرآن سے اخذ شدہ نہیں سمجھتے، کہ سنگ و خشت مقید ہیں والی حالت ہے اور بولتے رہنا لازم ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر سوال اٹھانے اور جواب مانگنے ضروری ہیں۔ غصہ آئے تو ضبط کریں اور انرجی کو دیر تک استعمال کے لیے بچائیں، کیونکہ ان دنوں آپ کو دعا دینا بھی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی، جسم و جان تک یہ آگ آ پہنچی، دل سوزاں کو اب سنبھالو کچھ، راکھ ہونے میں کیا ملے گا تمہیں، ہاں اسی آگ سے بنا لو کچھ، میں تمہارے علم سمجھتا ہوں، میری سن لو مجھے سنا لو کچھ۔ یہ اطہر نفیس نے انفرادی اور جسے سبجیکٹو کہتے ہیں اپنی ذاتی کیفیت بیان کی تھی، جو اب اجتماعی حقیقت بن کر گلی کوچوں میں دکھائی دے رہی ہے، اور کہیں کراچی ڈوب رہا ہے تو کہیں کوئی ایسا نظام ابھر کے سامنے آ رہا ہے جو ایک ایک دن میں دو ماورائے عدالت قتل سن کے چپ رہتا ہے۔ واقعی فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی۔ اجازت دیجیے، ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔